बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, क्या फैज़ हमीद नेटवर्क फिर से एक्टिव हो गया है और वो कोई हसास ऑडियो लीक करने वाला है? बुशरा बीबी ने जो बयान दिया है उसके बाद चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला हुआ है। गुफ्तगू उन्होंने कुछ और की, लेकिन जिनके दिलों में चोर था, जिनकी दाढ़ी में तिनका था, वो इसे फ़ौरन उठाकर सऊदी अरब ले गए हैं और पूरे पाकिस्तान में एक हैजान बर्पा करने के लिए साजिश के तहत जो नई वारदात डालने की कोशिश की गई वो उल्टी पड़ गई है। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि सऊदी अरब ने अपने वलीअहद क्राउन प्रिंस के हवाले से इंतहाई मुतनाज़ा बयानबाजी करने और मुतनाज़ा बहस छेड़ने पर शदीद एहतजाज किया है और बाकायदा वजाहत मांग ली है इस हुकूमत से, जिसका जाना अब ठहर गया है। बड़ी हंगामा खेज़ सूरत हाल पैदा हो गई है और कहानी ये थी कि जनरल बाजवा ने जो गुफ्तगू की, जब इमरान खान ने जूते उतार कर रोज़े रसूल पर हाज़री दी, नंगे पाँव हाज़री दी, और जब वो वापस आए तो उसके हवाले से आप सब समझते हैं कि जो बाजवा का एक ख़ास माइंड सेट था कि वो हमेशा झूठ बोलकर मुख्तलिफ़ ग्रुपों को आपस में लड़ाते थे। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी मुझे बड़े टेलीफोन आ रहे हैं कि ये आप किस बंदे को ले आए हैं। उन्होंने किस बंदे को ले आए हैं जो गुफ्तगू की, वो उसका मतलब ये था कि आप किस को इक़्तिदार में ले आए हैं, और जो टेलीफोन आ रहे हैं वो उन लोगों या उन मुक़्तदर हलकों या उन स्टेक होल्डर्स की तरफ से जो पाकिस्तान की सियासत को देखते हैं, ये उनकी तरफ से गुफ्तगू थी। लेकिन इन्होंने जोड़ ली मोहम्मद बिन सलमान के साथ कि उन्होंने कहा है कि या उनकी तरफ से या सऊदी अरब से टेलीफोन आए हैं। हालांकि सऊदी अरब से अगर खुदा न खास्ता ऐसे टेलीफोन आते तो ये इसके बाद फिर इमरान खान ने कई दौरे सऊदी अरब के किए, कई बार उनका रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ, कई बार जो रेड कारपेट से भी आगे पर्पल कालीन उनके ज़रिए इस्तकबाल किया गया, यानी रेड कारपेट से भी एक दर्जा आगे। फिर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहा। फिर इमरान खान के दौरे हुकूमत में आपने देखा कि सऊदी अरब की तरफ से कभी 1 अरब डॉलर, कभी 2 अरब डॉलर एक्सक्लूसिव उधार तेल, सारी सहूलतें दी जाती रहीं। अगर इनके बयानी के मुताबिक इमरान खान के बारे में ये गुफ्तगू शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान या उनकी जो शाही ख़ानदान या उनकी हुकूमत की तरफ से की गई थी, तो फिर 3.5 साल शहज़ादा इतना ताउन क्यों करता रहा पाकिस्तान के साथ, ये बड़ा सवाल है। और अगर वो इमरान खान से इतना नाराज़ था तो वो जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि आपके 3 तरह के दोस्त हैं और 3 तरह के ही दुश्मन हैं। एक आपके जो दोस्त हैं बराह रास्त वो आपके दोस्त हैं, दूसरे जो आपके दोस्तों के दोस्त हैं वो भी आपके दोस्त हैं, और जो आपके दुश्मनों के दुश्मन हैं वो भी आपके दोस्त हैं। तो इसी तनाजुर में अगर इमरान खान वाकई दुश्मन होता शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का या मुखालिफ होता, तो उसके जो मुखालिफ हैं यानी शरीफ ख़ानदान या मौजूदा हुकूमत, वो तो फिर शहज़ादे की और सऊदी हुकूमत की दोस्त बनती है। लेकिन हम देखते हैं कि ना 16-18 माह की जो साबका हुकूमत है जो लंदन प्लान के फौरी बाद आई थी, और ना मौजूदा हुकूमत, शहज़ादा ना कोई माली ताउन कर रहा है, ना पाकिस्तान के दौरे पर आया है, ना सऊदी अरब की तरफ से उधार तेल आ रहा है। तो फिर ये जो एक बयानिया डेवलप करने की कोशिश हो रही है कि जनाब ये इमरान खान के ख़िलाफ़ सऊदी वलीअहद की तरफ से या उनके ख़ानदान की तरफ से, शाही ख़ानदान की तरफ से या सऊदी हुकूमत की तरफ से टेलीफोन आए थे, तो फिर ये तो कहानी आपस में मिलती नहीं है। असल सूरत हाल क्या है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, मामला ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा
ایک طویل روح پوشی کے بعد بولنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور محمد مالک جو سینئر اینکر پرسن ہیں ان کے ذریعے انہوں نے پیغام بھجوایا ہے کہ جناب میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، میں نے ایسی کوئی گفتگو نہیں کی تھی، اور شہزادہ محمد بن سلمان کے حوالے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ بشرا بی بی کا یا عمران خان کا سعودی عرب یا سعودی حکومت پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے فون کالز کی تھیں۔ یہی بیان، یہی بیانیہ وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی طرف سے آگے بڑھایا گیا، اور پھر یہی بیانیہ جو ہر دیگ کا چمچہ ہے، جس کو کہتے ہیں تھالی کا بینگن ہے، طاہر اشرفی، جس کا نام علامہ طاہر اشرفی ہے۔ علامہ تو وہ جس طرح کے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کا ان کا کردار ہے کہ ہر چند سالوں کے بعد وہ لوٹا سیاست کرتے ہیں اور تھالی کا بینگن بن کر ادھر سے ادھر لڑک جاتے ہیں اور ادھر سے ادھر لڑکتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ بیان دینے کی کوشش کی۔ یہ سب چور کی داڑھی پہ تنکا کیسے ہے، پہلے یہ بات ہم آج ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ سنسنی خیز صورتحال یہ ہے کہ بشرا بی بی نے اگر یہ بات کی ہے اور یہ اس اہم موقع پر کی ہے تو یہ امکان بھی اب ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس بیان کا، اس بات کا کوئی ثبوت بھی منظر عام پر آ سکتا ہے، اور وہ ثبوت کون سامنے لائے گا؟ وہی لوگ سامنے لائیں گے جنہوں نے عمران خان کے دور حکومت میں وزیر اعظم عمران خان کو یہ رپورٹ دی کہ جناب جنرل باجوہ اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ یہ گفتگو کرتے پائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ گفتگو سنوا بھی دی گئی ہو۔ اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چونکہ فیض حمید کا لامحالہ اگر نیٹ ورک جس طرح کا یہ شور مچاتے ہیں ویسا نیٹ ورک نہ بھی ہو، لیکن ان کے دوست احباب ایجنسیوں میں، فوج میں، ریٹائرڈ لوگوں میں جگہ جگہ موجود تو ہوں گے، اور اگر جنرل باجوہ نے ایسی کوئی گفتگو کی ہے تو اس گفتگو کے کسی گواہ کا ٹیلی فون کال یا خود جنرل باجوہ کی اپنی گفتگو لیک ہو سکتی ہے اگلے چند روز میں، یہ ذرائع کا کہنا ہے، کیونکہ یہ معاملہ اب 24 نومبر کا جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اس سے اب ملا دیا گیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو جنرل باجوہ ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لیں کہ وہ ہمیشہ انہوں نے جھوٹ بول کر ایک فریق کو دوسرے کے خلاف، دوسرے کو تیسرے کے خلاف استعمال کیا۔ اب تو مولانا فضل الرحمان کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ جنرل باجوہ نے ایک میٹنگ کی اور ہم سب کو بلا کر کہا کہ آپ سب نے اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروانا ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے عمران خان کی حکومت کو ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ روس کے ساتھ اور صدر پیوٹن کے ساتھ انہوں نے ایک نیا عالمی بلاک بنانے کی عمران خان نے کوشش کی ہے۔ اب یہ بیانیہ لے کر حکومت کے خلاف انہوں نے یہ تاثر دیا کہ جو صدر بائیڈن ہیں اور جو امریکی حکومت ہے انہوں نے عمران خان کی حکومت ختم کرنے کی ڈیمانڈ کی ہے، اور پاکستان میں جو امریکہ کے خلاف روز ریلیاں نکالتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور دینی جماعتیں اور مسلم لیگ نون جو ان کی سرپرست ہے، یہ ساری اس میٹنگ میں موجود ہیں۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ جب جنرل باجوہ نے امریکہ کے حوالے سے گفتگو کی اور اجلاس بلا کر اپوزیشن کی قیادت کو، جس میں مولانا فضل الرحمان بھی موجود تھے، یہ کہا کہ اس حکومت کو ختم کرنا ہے اور اس چونکہ امریکہ کی طرف سے دباؤ ہے، تو اس وقت مولانا فضل الرحمان کی دینی غیرت اور امریکہ دشمنی کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اور مولانا طاہر اشرفی یا علامہ طاہر اشرفی کی دینی غیرت اور امریکہ دشمنی جو ہر چند مہینوں کے بعد یہ جلوس نکالتے ہیں امریکہ کے خلاف، وہ ساری دینی غیرت اور دینی حمیت کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کیا انہیں پھر اس وقت عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے تھا یا جنرل باجوہ کا، کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ عمران خان کے خلاف ہے، امریکہ عمران خان کو نکالنا چاہتا ہے؟ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، کوئی امریکہ کے خلاف نہیں ہے، کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے، کوئی سعودی عرب کا حامی نہیں ہے، کوئی اسلام کا علمبردار نہیں ہے، صرف ان کے مفادات ہیں، اور انہی مفادات کے گرد ان کی ساری جو دینی سوچ ہے اور جو سیاسی ایکٹیویٹی ہے وہ گھوم رہی ہے۔ جنرل باجوہ کے حوالے سے تو ناظرین اب کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہی کہ وہ بہت جھوٹا اور مکار شخص ہے۔ ایک پہلے اس نے عمران خان کو لا کر شریف خاندان کو رگڑا لگایا، پھر شریف خاندان اور زرداری خاندان کو لا کر واپس اقتدار میں لا کر لندن پلان کے تحت
عمران خان اور پی ٹی آئی کو رگڑا لگایا بلکہ پوری پاکستانی قوم کو رگڑا لگایا۔ نواز شریف اور زرداری کو دوبارہ مسلط کر کے تو اس نے افواج پاکستان کو بھی رگڑا لگا دیا اور اس بیانیے کو بھی رگڑا لگا دیا جس کو افواج پاکستان نے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے 40 سال تک پالا تھا، پانی دیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں زرداری اور شریف، یہ جو دو خاندان ہیں، یہ کرپٹ ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے۔ تو کس طریقے سے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا اپنا کردار کیا ہے۔ بشرا بی بی نے جو گفتگو کی ہے اسے آپ ایک بار نہیں بلکہ بار بار سن کر دیکھ لیں، اس میں کوئی بھی اشارہ جو ہے وہ سعودی حکومت یا سعودی عرب کی طرف نہیں ہے۔ بظاہر یہی لگ رہا ہے ناظرین کہ باجوہ جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اور پاکستانی مقتدر قوتوں کے مختلف اسٹیک ہولڈرز کی بات کر رہے ہیں، یا جن میں فوج اور ایجنسیاں اور جو ان میں مخصوص مائنڈ سیٹ رکھنے والے عدلیہ، میڈیا، بیوروکریسی اور دوسرے اداروں کے لوگ ہیں، یا جو خود مغرب میں ان کے سرپرست ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھی آپ یہ کس بندے کو لے آئے ہیں۔ لے آئے ہیں سے مراد یہ نہیں کہ آپ انہیں سعودی عرب میں لے کر آئے ہیں، بلکہ یہ تھا کہ آپ کس بندے کو اقتدار میں لے کر آئے ہیں۔ یہ تاثر دیا گیا اس گفتگو میں جو پھر باجوہ نے مختلف لوگوں سے کی اور خاص طور پر وہ نون لیگیوں سے کی۔ یہ اندر کی خبر ہے جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جو باجوہ اندر کھاتے وہ گفتگو کرتے تھے، اور اس کے اب ثبوت بھی آ چکے ہیں۔ خواجہ آصف کئی بار بتا چکے ہیں کہ باجوہ کہہ رہا تھا کہ اب ہم آپ کو لے آتے ہیں 2 مہینے بعد، لے آتے ہیں 4 مہینے بعد، تو اس کو مزید تقویت دینے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ جناب ہم تو پھنس گئے ہیں، ہمیں فون آ رہے ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کس بندے کو لے آئے ہیں، اس کو اب ہم واپس نکالنا چاہتے ہیں، بس آپ کو لا رہے ہیں۔ تو یہ گفتگو تھی، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو گفتگو ہے اس کی کچھ ریکارڈنگز بھی موجود ہیں، اور اس وقت ISI چیف جو تھے وہ فیض حمید تھے، اور وہ فیض حمید نیٹ ورک کے پاس وہ ریکارڈنگز ابھی بھی موجود ہیں، اور وہ اگلے کچھ دنوں میں، اگلے کچھ ہفتوں میں، یا اگلے کچھ ماہ میں، چونکہ یہ معاملہ اب بالکل کسی فائنل سٹیج کی طرف جانا ہے، بڑا ایک اہم مرحلہ شروع ہونے والا ہے، تو وہ گفتگو جو باجوہ کی ہے وہ کسی وقت منظر عام پر بھی آ سکتی ہے۔ اس کا دوسرا دلچسپ پہلو یہ ہے ناظرین کہ اگر باجوہ یہ تاثر دیتے تھے کہ یہ فون سعودی عرب سے آئے ہیں یا یہ فون ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے آئے ہیں، تو یہ بھی ایک جھوٹ تھا، کیونکہ وہاں سے کوئی ایسی کال نہیں آئی تھی، اور جب یہ گفتگو نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ یا خود باجوہ کی کسی اور کے ساتھ یہ گفتگو منظر عام پر آئے گی تو پھر ان کی مزید بدنامی ہوگی کہ کس طرح انہوں نے، جس طرح جھوٹ بول کر کہ عمران خان جب روس گئے تھے وہ کس طرح جھوٹ بولا، اس کی بھی ابھی ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں۔ اسی طرح کا جھوٹ سعودی عرب اور شہزادہ محمد بن سلمان کے حوالے سے بول کر انہوں نے کس طرح پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو نقصان پہنچایا، اور یہ جو پاکستان کی امداد بند ہے نا، جو ہمیں 2 ارب 1.5 ارب ہر سال ملتے تھے، اور جو ادھار تیل ملتا تھا، جو شہباز شریف حکومت کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہے سعودی حکومت والے، اس کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ سعودی حکومت کے حوالے سے بہت جھوٹ بولے ہیں جنرل باجوہ نے بھی اور نون لیگیوں نے بھی۔ اور اگر یہ نون لیگی اتنے ہی دوست ہیں سعودی عرب کے، تو وہ ہر موقع پر کس طرح انہیں بدنام کرتے ہیں اور کس طرح انہیں ایک اپنے ذاتی سیاسی مفاد کے لیے انہیں گھسیٹتے ہیں پاکستان کی متنازع مذہبی بحث کے دوران میں۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان نے PTV پر ارطغرل غازی اور یونس ایمرے جیسے جو اسلامی ڈرامے ہیں وہ شروع کیے، تاریخی ڈرامے، تو وہ اردو ترجمہ بھی ساتھ کرایا تاکہ جو لوگوں میں ایک شعور بیدار ہو، ایک نئی سوچ ڈیولپ ہو، انقلابی سوچ، اسلامی سوچ۔ تو اس وقت بھی ان سیکولر طبقات نے بڑا شور مچایا تھا کہ عمران خان ملک میں انڈین ڈراموں کو یا سیکولر ڈراموں کا جو سمجھ لیں کہ غلبہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دینی و جہادی سوچ والے ڈراموں کی طرف قوم کو لے کر جا رہا ہے، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ عمران خان نے ایک سوچ بدلنے کی کوشش کی پوری قوم کی، اور اپنی اس مہم کو کیموفلاج کرنے کے لیے اس وقت بھی یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ جی فقہی اختلافات کی وجہ سے سعودی حکومت بھی ڈرامہ ارطغرل غازی کے خلاف ہے اور اسے بند کروانا چاہتی ہے۔
تو اس وقت بھی مقصد صرف ان سیکولر طبقات کا اور انہی لوگوں کا تھا جن کے بارے میں اب بشرا بی بی نے بات کی ہے کہ جی ان کے فون آ رہے ہیں کہ آپ یہ کس بندے کو لے آئے ہیں جو ننگے پیر مدینہ میں جاتا ہے، جو ننگے پیر روضہ رسول پر جاتا ہے، یہ تو طالبان خان ہے۔ تو یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ وہی کہہ رہے تھے جو نون لیگ کو دوبارہ لے کر آئے ہیں، یا جو اسٹیبلشمنٹ میں وہ لوگ تھے جو پاکستان کو سیکولر رکھنا چاہتے ہیں، سیکولر دیکھنا چاہتے ہیں، یا جو انڈیا کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں ہیں، میڈیا میں ہیں، یا جو ہماری عدلیہ میں ہے، کہ ہماری بیوروکریسی میں ہے، یا ہمارے صنعت کاروں میں ہے، یا ان سب کے سرپرست جو انٹرنیشنل لیول پر ہیں، مغربی ممالک میں ہیں، مشرق وسطیٰ میں ہیں، جہاں بھی ہیں۔ تو اصل میں بشرا بی بی کا اشارہ ان سب پورے ایک سمجھ لے کہ چون کا مربع ہے پاکستان پر مسلط پچھلے 40-50 سال سے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن انہوں نے سارا کچھ شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی عرب پر ڈال دیا، لیکن اب اس میں مزے کی بات یہ ہو گئی ہے کہ اب بارے ثبوت ان کی گردن پر ہے۔ اب انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو بشرا بی بی نے ان کا نام لیا ہے سعودی ولی عہد کا یا سعودی حکومت کا، بشرا بی بی نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ جتنی بار مرضی سن لیں، اس میں یہ کلیئر کٹ ہے ہی نہیں کہ یہ سعودی عرب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی بات کی بھی ہے تو پھر تو وہ باجوہ نے کی ہے، وہ بھی کہتے ہیں بارے ثبوت تو اب باجوہ کی گردن پہ ہے، لندن پلان والوں کی گردن پہ ہے، کیونکہ یہ ساری کمپین، یہ ساری جو ایک ہیجان برپا کیا سعودی عرب کا حوالہ دے کر کہ جی بشرا نے سعودی عرب کی بات کی ہے، بشرا بی بی نے، تو یہ تو طاہر اشرفی نے اب اس کے حوالے سے بیان دے کر سعودی عرب کو گھسیٹ لیا اس بحث میں، اسحاق ڈار نے بیان دے کر سعودی عرب کو گھسیٹ لیا، نون لیگ کا میڈیا سارا سعودی عرب کو گھسیٹ رہا ہے۔ تو اب سعودی عرب کی بدنامی اگر اس وجہ سے ہو رہی ہے تو اس کا ذمہ دار تو باجوہ ہے، نون لیگ ہے، یہ لوگ خود ہیں۔ تو سعودی عرب والے بھی جو نہ فیڈر تو نہیں پیتے، وہ پوری دنیا کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، وہ بیک وقت چین کے ساتھ بھی اپنے معاملات کر رہے ہیں، روس کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی۔ سعودی اسٹیبلشمنٹ اور سعودی حکومت کا لیول یہ ہے، تو یہ انہیں بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں، تو کیا وہ بیوقوف بنیں گے؟ بلکہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس پر شدید رد عمل آیا ہے، اور انہوں نے ساری جو رپورٹ طلب کر لی ہے کہ بشرا بی بی کی گفتگو کیا ہے، اور یہ لوگ اس کو جو رخ دینا چاہ رہے تھے اپنے گھٹیا سیاسی مفاد کے لیے، اس سارے کے ثبوت، بیانات، پوری ڈیٹیل ترجمے کے ساتھ وہاں منگوائے گئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت بھی اپنی جو گیم ہے اس کو کیموفلاج کرنے کے لیے انہوں نے سعودی عرب پہ ملبہ ڈالا تھا کہ جی فقی اختلاف کی وجہ سے سعودی حکومت ڈرامہ ارطغرل غازی کے خلاف ہے اور اسے روکنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس وقت بھی جب یہ کھچڑی پکی، خود جنرل باجوہ نے اور طاہر اشرفی نے، یعنی یہ خود ہی نام لیتے تھے اور کہتے ہیں نا خواجہ دا گواہ ڈڈو، تو خواجہ یعنی تھا وہ باجوہ تھا، اور اس کا جو گواہ ڈڈو وہ طاہر اشرفی تھا۔ ہاں جی مجھے بھی فلانے سعودی علماء نے یہ بات کی تھی، شاہی خاندان کے لوگوں نے یہ بات کی، ساتھ بیٹھ کے وہ گواہی دے دیتا تھا۔ تو جو نون لیگ کے چمچے یا اور لوگ جن کے ذریعے پھر یہ بات باہر پھیلتی تھی، یا میڈیا کے لوگوں کے ذریعے کہ جی شہزادے نے یہ بات کی ہے، وہ شہزادہ تو انہیں تھوڑی کہنے آتا تھا پاکستانی میڈیا کے لوگوں کو، اینکرز کو یا نون لیگ والوں کو، وہ تو خود باجوہ کہتا تھا، اور جو گواہی دیتا تھا وہ طاہر اشرفی تھا۔ اس لیے ان دونوں کی طرف سے فوری رد عمل آیا ہے۔ یہ ہے چور کی داڑھی میں تنکا، جو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ سارا کھیل بے نقاب کیا ہے عمران خان نے، بڑے موقع پہ یہ چوٹ لگائی گئی ہے، اور بشرا بی بی نے بڑے انداز سے گفتگو کی کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کس طرح بڑے ٹریپ میں آ گئے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت بھی جب یہ ساری کھچڑی پکائی گئی، اس وقت جنرل باجوہ، طاہر اشرفی، ان کے چمچے، نون لیگ کا میڈیا سیل، یہ سارے آپس میں اس وقت بھی ملے ہوئے تھے، اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملے ہوئے ہیں۔ باجوہ کتنے مہینوں سے چپ ہے، غائب ہے، لیکن اب اس کو فوراً یہ منظر عام پر لے آئے ہیں۔ کس طریقے سے عمران خان نے مجبور کر دیا ان لوگوں کو کہ اپنے بلوں سے باہر نکلیں، جہاں چوہوں کی طرح یہ دبکے ہوئے ہیں۔ بشرا بی بی کے خلاف پروپیگنڈا، اور اس حوالے سے جنرل باجوہ، طاہر اشرفی اور اسحاق ڈار کے بیانات دیکھ کر، اور ساتھ ساتھ یہ جائزہ اگر آپ خود بھی لیں کہ مین اسٹریم میڈیا پر کون کون سے اینکر زیادہ شور مچا رہے ہیں، تو آپ کو ناظرین نظر آ جائے گا کہ یہ جو نئی چیخ و پکار ہے، اس کے پیچھے بھی وہی سارے لندن پلان والے کردار ہیں، وہی سارے چمچے ہیں، وہی ان کا میڈیا ہے، اور دوبارہ نون لیگ اور باجوہ ہیں۔ یہ کس طریقے سے ایک بار پھر ایکسپوز بھی ہوئے ہیں، اور چور کی داڑھی میں تنکا وہ گفتگو انہوں نے شروع کر دی ہے جو بات تھی ہی نہیں، وہ بات جس کا سارے فسانے میں کوئی ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے والی صورتحال ہے۔
ذرائع نے ناظرین اب یہ خبر دی ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ اور طاہر اشرفی کو سعودی عرب کی طرف سے بڑے طریقے سے براستہ اسٹیبلشمنٹ شٹ اپ کال بھی دی گئی ہے کہ ہمارا اس سارے معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہم پر کوئی الزام لگا ہے بشریٰ بی بی کی طرف سے، نہ ہم نے کبھی کسی کو یہ کہا کہ پاکستان میں آپ عمران خان کو کیوں لے کر آئے ہیں، تو پھر آپ ہمارا نام لے رہے ہیں تو کس بنیاد پر لے رہے ہیں، اس معاملے میں ہمیں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کر کے بھی اس حوالے سے جو احتجاج کیا گیا ہے اس کی غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، لیکن ہم آپ کو کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے، واقعی رابطہ ہوا ہوگا، کیونکہ سعودی جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے بہت حساس ہیں۔ صرف سعودی عرب حساس نہیں ہے، چین بھی بہت حساس ہے اور امریکہ برطانیہ بھی بہت حساس ہیں کہ پاکستانی رائے عامہ میں جو بات ان کے خلاف جاتی ہو اس حوالے سے یہ سارے ممالک بڑے حساس ہیں، کیونکہ ان سب نے پاکستان کے ساتھ ایک اپنا اسٹریٹجک تعلق رکھا ہوا ہے۔ سعودی عرب کا، امریکہ کا اور چین کا پاکستان کی کسی ایک حکومت کے ساتھ یا کسی ایک ادارے سے تعلق نہیں ہے، پاکستان کا بحیثیت ریاست ان کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی عوام اور پاکستان کے ادارے، ان سب میں ان کی جو گڈ ول ہے وہ بہتر رہنی چاہیے، کیونکہ ایک حد سے زیادہ اگر عوام میں ان کے خلاف نفرت پھیل جائے گی تو یہ ملک پھر ان کے مخالفین کی جولی میں گر سکتا ہے، جس طرح ایران اور افغانستان گر چکے ہیں، اور اس پوری تکون میں صرف پاکستان تو بچا ہوا ہے۔ اگر یہ بھی امریکہ سے چھن جاتا ہے یا سعودی عرب سے چھن جاتا ہے تو پھر ان کے پلے کیا رہ جائے گا۔ تو اس لیے یہ تمام ممالک بڑے حساس ہیں اس حوالے سے، اور ان کی بڑی کلاس ہو رہی ہے، اور یہ پھنس گئے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا والے کھاتے کی طرح۔ لیکن اگر یہ معاملہ آگے بڑھا اور فیض حمید نیٹ ورک کی طرف سے کوئی آڈیو لیک آ گئی تو صورتحال مزید گھمبیر ہو جائے گی۔ ناظرین اس سارے معاملے پر ہم بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، آپ بھی دیکھتے رہیے گا، اور انشاءاللہ العزیز مزید اپڈیٹ آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔